दोस्तों, बिग सोचो में खुशामदीद। हिंदुस्तान ने अगस्त 1947 में ताजे बरतानिया से आज़ादी हासिल की। लेकिन ये बात शायद आपके लिए बाइस हैरत हो कि हिंदुस्तान के कुछ इलाकों को आज़ादी का मज़ा चखने में मज़ीद कई बरस लग गए। इन्हीं में से भारत के खूबसूरत साहिलों से मुज़य्यन गोवा की रियासत भी है, जिसे भारत की खुशहाल तरीन रियासत होने का एजाज़ भी हासिल है। इस रियासत को 1947 में नहीं बल्कि 1961 में आज़ादी मिली। इतनी देर से आखिर आज़ादी मिलने की क्या वजह थी? इस रियासत के इलाके किस गैर मुल्की ताकत के ज़ेर असर रहे और इस रियासत के इंतहाई तरक्की याफ्ता होने की वजह क्या है? आइए ये सब जानते हैं। यहाँ अब हम सबसे पहले इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं कि गोवा को आखिर आज़ादी ताख़ीर से क्यों मिली। तो जनाब, हिंदुस्तान ने 1947 में जब ताजे बरतानिया से आज़ादी हासिल की तो तकसीम के बुनियादी कायदे की वजह से गोवा की रियासत भारत के हिस्से में आना चाहिए थी। लेकिन ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि ये पुर्तगाल के कंट्रोल में थी, बरतानिया के कंट्रोल में नहीं थी। इसीलिए गोवा के इस इलाके को बाकायदा तौर पर आज़ादी हासिल करने के लिए मज़ीद कुछ सालों तक इंतज़ार करना पड़ा। इस रियासत में हिंदुओं की वाज़ेह अक्सरियत थी। आज़ादी के वक्त गोवा की 60% से ज़ायद आबादी हिंदू और 35% से ज़ायद ईसाई थी, और यहाँ इस वक्त मुसलमान महज 2% थे। लेकिन आज मुसलमानों की आबादी बढ़ के 10% के करीब पहुँच चुकी है। भारत ने आज़ादी के बाद पुर्तगाल से भी मकबूजा इलाके छोड़ने की दरख्वास्त की, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा का इलाका छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। मुख्तलिफ सतह पर मुज़ाकरात और बातचीत का सिलसिला चलता रहा, लेकिन कोई हल ना निकला। भारत ने बिलाखिर फ़ौज गोवा में दाखिल कर दी और 1961 में बाकायदा तौर पर इस पर कब्जा जमा लिया। भारतीय फ़ौज के इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया था। दोस्तों, तारीख का मताला करें तो पता चलता है कि 1950 में भारत ने जब पुर्तगाल से गोवा के मुस्तकबिल की हैसियत और आज़ादी की बात की तो पुर्तगाल ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि गोवा उसकी कोई कॉलोनी तो नहीं, बल्कि ये तो पुर्तगाल का हिस्सा है, इसलिए इस पर तो मुज़ाकरात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर भारत तो 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि गोवा इससे पहले से ही पुर्तगाल का हिस्सा चला आ रहा है, इसलिए ये दो मुल्कों का बाहमी मामला बनता भी नहीं। भारत ने इस रवैये की वजह से 1953 में पुर्तगाल से सफारती ताल्लुकात भी ख़त्म कर दिए। 1954 में भारत ने गोवा के मुख्तलिफ इलाकों में सफरी पाबंदियाँ आयद कर दीं, जिसकी वजह से इन इलाकों का रब्ता न सिर्फ भारत से बल्कि आपस में भी एक दूसरे इलाकों से कट गया, क्योंकि ये तमाम गोवा के इलाके आपस में मुल्हिका नहीं थे। भारत ने बात यहीं ख़त्म नहीं की बल्कि पुर्तगाल पर मज़ीद पाबंदियाँ भी आयद कर दीं, जो 1961 में गोवा की आज़ादी के बाद ही ख़त्म की गई। भारत की जानिब से गोवा पर कब्ज़े की पहली बड़ी कोशिश 1955 में की गई, जब 4 से 5 हज़ार हुकूमती हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों ने गोवा के कुछ इलाकों पर हमला कर दिया। पुर्तगाल और भारत की इस लड़ाई की शिद्दत को कम करने में न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा ने किरदार अदा किया, बल्कि अमरीका, बरतानिया, मैक्सिको और ब्राज़ील ने भी मामलात मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। ताहम नवंबर 1961 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मुज़ाकरात की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया और भारत को गोवा में फ़ौजी कार्रवाई का बड़ा जवाज़ मिल गया। हुआ कुछ यूँ कि एक भारतीय कश्ती कोच्चि से सफ़र करते हुए पुर्तगाल के ज़ेरे इंतज़ाम रियासत गोवा के जज़ीरे इंजीदेवा के करीब से गुजर रही थी कि साहिल पर मौजूद पुर्तगाली सिक्योरिटी एहलकारों ने इसको निशाना बना दिया, जिससे एक भारतीय शहरी की जान भी चली गई और कुछ मुसाफिर ज़ख्मी भी हुए। इसके बाद भारत ने अपनी बर्री, बहरी और फ़ज़ाई अफ़वाज को गोवा पर हमला करने का हुक्म दे दिया और चंद ही दिनों में गोवा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने भारत को जंग की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां भी दीं, लेकिन भारत अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा। पुर्तगाल को शिकस्त वाज़े नज़र आने लगी तो वो मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया और 18 दिसंबर को सलामती कौंसिल में इस तनाज़े पर बहस की दरख्वास्त कर दी। ये दरख्वास्त अमेरिका की कोशिशों से मंजूर हुई। उस वक्त अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, तुर्की, चीन, चिली और एक्वाडोर ने पुर्तगाल का साथ दिया। रूस ने भारतीय मौक़िफ़ की हमायत की।
قرارداد پر رائے شماری کا موقع آیا تو سوویت یونین نے اس کو ویٹو کر دیا۔ سلامتی کونسل میں ناکامی سے پرتگال کو بہت بڑا دھچکا لگا اور 19 دسمبر کو پرتگالی فورسز نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ بھارت نے 5000 کے قریب سول اور ملٹری اہلکاروں کو گرفتار کر لیا، جن میں نہ صرف گوا کے مقامی لوگ شامل تھے بلکہ پرتگالی فوجی اور سول پولیس اہلکار بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ اس طرح پرتگال کا گوا میں 450 سال تک قائم رہنے والا اقتدار بالآخر اختتام کو پہنچا۔ دوستو، پرتگال کے علاقے گوا کا بھارت کا حصہ بن جانے کے بعد 1967 میں بھارتی حکومت نے گوا کے تمام علاقوں میں ایک ریفرینڈم کا انعقاد کروایا کہ گوا کے لوگ ایک الگ ریاست کے طور پر بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ان کو مہاراشٹرا ریاست کا حصہ بنا دیا جائے۔ ریفرینڈم میں 54% سے زائد شہریوں نے مہاراشٹرا کے ساتھ انضمام کی مخالفت کی، یعنی نئی ریاست کے طور پر بھارت میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا۔ لیکن اس ریفرینڈم پر عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ 1987 تک گوا کے یہ تمام علاقے ایک یونین ٹیریٹری کے طور پر ہی بھارت کا حصہ بنے رہے۔ پرتگال سے آزاد ہونے والے اس تمام ریجن گوا کے دراصل 3 ڈویژنز تھے۔ ان 3 انتظامی ڈویژنز کے نام گوا، دامان اور ڈیو تھے۔ 1987 میں بھارت نے صرف ایک ڈویژن یعنی گوا کو ایک الگ اسٹیٹ یعنی ریاست کا درجہ دے دیا۔ پرتگال سے بھارت میں ضم ہونے والے علاقے گوا کی باقی 2 ڈویژنز جو کہ گوا ڈویژن کے ساتھ ملحقہ بھی نہیں تھیں، دامان اور ڈیو، وہ آج بھی بھارت کا حصہ ہیں، لیکن ایک الگ ریاست کے طور پر نہیں بلکہ ایک اور یونین ٹیریٹری کے طور پر، اور اس یونین ٹیریٹری کا نام ہے دادرا اینڈ نگر حویلی اینڈ دامان اینڈ ڈیو۔ تو دوستو، گوا بھارت کی جنوب مغربی ساحلی ریاست ہے جس کے شمال میں مہاراشٹرا ہے، جبکہ مشرق اور جنوب کی جانب سے یہ ریاست کرناٹکا کے گھیرے میں ہے۔ یعنی بھارت کی 5 امیر ترین میں سے 2 بڑی ریاستیں اس کے دائیں اور بائیں واقع ہیں۔ دوسری جانب اس کو خوبصورتی سے سجانے والا بحیرہ عرب کا ساحل اس کے مغرب میں ہے۔ گوا رقبے کے لحاظ سے بھارت کی سب سے چھوٹی ریاست ہے۔ اس وقت اس کا رقبہ محض 3700 مربع کلومیٹر ہے۔ تاہم یہ ریاست جب پرتگال کے کنٹرول میں تھی تو اس وقت اس کا رقبہ 4200 مربع کلومیٹر بنتا تھا۔ اس وقت گوا کی آبادی 14.5 لاکھ افراد سے زیادہ ہے۔ یوں اس لحاظ سے اس کا شمار بھارت کی چھوٹی ترین ریاستوں میں ہی ہوتا ہے۔ ریاست میں جہاں سرسبز پہاڑی چوٹیاں اور آبشاریں ہیں، وہیں اس کا 1/3 رقبہ جنگلوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہی نہیں، جنگلوں میں پرندوں کی 400 سے زائد نسلوں کے کروڑوں پرندے بھی چہچہاتے سنائی دیتے ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق یہاں دنیا کی قدیم ترین چٹانیں بھی موجود ہیں، جن میں سے بعض تو 3.5 ارب سال تک پرانی بتائی جاتی ہیں۔ دوستو، ریاست گوا کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو گوا میں جہاں اربوں سال پرانی چٹانیں موجود ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں 10,000 سال پہلے بھی انسان موجود تھا۔ 3 قبل مسیح میں اس پر اشوکا دی گریٹ کی حکمرانی تھی۔ یہاں پہلے ہندوازم، اس کے بعد بودھزم اور 8ویں صدی عیسوی میں حکمرانوں کے مذہبی عقائد کی وجہ سے جینزم کو خوب پھلنے پھولنے کا موقع ملا۔ 14ویں صدی عیسوی میں گوا پر سلاطین دہلی کی حکمرانی کا آغاز ہوا۔ سلاطین دہلی کے بعد یہ ریاست سلطنت کرناٹکا کے زیر انتظام آئی، لیکن پھر بیجاپور کے عادل شاہی خاندان نے اس پر قبضہ جما لیا جو 1510 عیسوی تک قائم رہا۔ اس کے بعد پرتگالی آئے اور انہوں نے مقامی آبادی کی مدد سے عادل شاہی خاندان سے ریاست کے علاقے ایک ایک کر کے چھین لیے۔ پرتگالیوں نے اس ریاست پر 450 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ 1947 میں جب بھارت کو آزادی ملی تو یہ اعزاز گوا ریاست میں شامل علاقوں کے حصے میں نہیں آیا جو مختلف ٹکڑوں میں بٹے ہوئے تھے، بلکہ اس ریاست کے تمام علاقوں کو آزادی 1961 میں ملی۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 1961 سے پہلے گوا سمیت پرتگال کے زیر انتظام بھارتی علاقوں میں پیدا ہونے والے تمام افراد کو پرتگال کی شہریت حاصل کرنے کے مواقع میسر تھے۔ انہیں بس اس کے لیے ایک درخواست دینا پڑتی تھی اور انہیں شہریت مل جاتی تھی۔ یہی نہیں، ان کی تیسری نسل تک کے افراد کو بھی پرتگال کی شہریت حاصل کرنے کے لیے خصوصی مواقع حاصل ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق اب تک 2 لاکھ کے قریب افراد اسی پروسیس کے ذریعے پرتگال کی شہریت حاصل کر چکے ہیں۔
ہیں یا اس کے لیے اپلائی کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پرتگال اور بھارت کے تعلقات کی نوعیت اب کیسی ہے۔ تو جناب بھارت اور پرتگال کے تعلقات 1974 تک تو منقطع رہے اور پرتگال نے گوا میں ہتھیار ڈالنے کے باوجود بھارت کی خود مختاری کو تسلیم نہ کیا۔ تاہم 1974 میں تعلقات معمول پر آ گئے اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا۔ 1990 میں پرتگال نے بھارت کو گوا کے شہریوں کی جانب سے پرتگالی خزانے میں جمع کرائے گئے سونے اور جواہرات کے ذخائر بھی واپس کر دیے۔ اس وقت دونوں ملکوں کا آپس کا تجارتی حجم $2 ارب سالانہ کے لگ بھگ ہے۔ گوا کی وجہ شہرت کیا ہے؟ گوا کو اس کے خوبصورت نظاروں، تاریخی عمارتوں اور دلکش ساحلوں اور منفرد کھانوں کی وجہ سے کبھی روم آف دی ایسٹ تو کبھی میامی آف انڈیا کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اسے امریکی ریاست ہوائی کی سسٹر اسٹیٹ کا درجہ بھی حاصل ہے۔ اس کے خوبصورت نظاروں کی بات کریں تو سب سے پہلے تو یہاں دنیا کی بڑی بڑی آبشاریں موجود ہیں۔ پھر یہاں 7 بڑے دریاؤں کے علاوہ کئی جھیلیں بھی ہیں جہاں لوگ کشتی رانی سمیت دیگر واٹر سپورٹس کا خوب مزہ لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے کہ گوا کا 1/3 رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے اور یہاں پرندوں کی 400 سے زائد نایاب نسلوں کے کروڑوں پرندے رہتے ہیں۔ وہیں بڑے بڑے بھینسے، انڈین بیسن اور سیمبر ہرن بھی اس گوا کی پہچان ہے۔ تاریخی عمارتوں کی بات کریں تو چونکہ یہ ریاست کبھی ہندوؤں، کبھی مسلمانوں تو کبھی عیسائیوں کے زیر تسلط بھی رہی، اس لیے آپ کو یہاں تمام مذاہب کی تاریخی عمارتیں دیکھنے کو مل جائیں گی جو مشرقی اور مغربی طرز تعمیر کا بہترین امتزاج ہیں۔ اس کے علاوہ ساحلی ریاست ہونے کی وجہ سے یہاں سی فوڈز کی ورائٹی بھی کافی اچھی ہے۔ گوا کی ساحلی پٹی کی لمبائی 105 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، جس کے بیچز سیاحوں کی جنت سمجھے جاتے ہیں۔ پھر یہاں اسکوبا ڈائیونگ کا مزہ بھی تو اپنا ہی ہے۔ گوا کو اپنی خوبصورتی کا فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں سالانہ متعدد بھارتی فلموں کی شوٹنگز بھی ہوتی ہیں، جس سے اس ریاست کو کروڑوں ڈالرز کی آمدنی ملتی ہے۔ دوستو، گوا کو بھارت کی فی کس آمدنی کے لحاظ سے خوشحال ترین ریاست ہونے کا درجہ بھی حاصل ہے، جہاں لوگوں کی فی کس آمدن پورے بھارت سے زیادہ یعنی $7,500 فی کس کے قریب ہے۔ سیاحت ریاست کی آمدن کا بنیادی ذریعہ ہے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 2022 میں 60 لاکھ سے زائد غیر ملکی سیاح بھارت آئے، جن میں سے 1 لاکھ نے گوا کا رخ کیا۔ اس کے علاوہ 50 لاکھ ملکی سیاح بھی گوا آئے اور گوا کی آمدن $200 ملین کے لگ بھگ سیاحت کی مد سے اس سال رہی۔ 1976 میں اس ریاست میں گیمبلنگ یعنی جوئے کو بھی قانونی تحفظ فراہم کیا گیا اور بھارت میں یہ ایسا اقدام کرنے والی پہلی اسٹیٹ بن گئی۔ یہاں چونکہ سستی شراب بھی ملتی ہے تو شراب خانے عام ہونے کے ساتھ ساتھ کیسینوز یا جوا خانے بھی عام ہیں۔ پھر 7,000 سے زائد بارز بھی ہیں۔ ایسے میں ڈانس پارٹیاں بھی کلچر کا حصہ بن گئیں۔ گوا پانی کی دولت سے مالا مال ہے، جس کا استعمال کر کے بھرپور زرعی آمدن بھی حاصل کی جا رہی ہے۔ یہاں کے دریاؤں کے پانی میں منرلز کی وافر مقدار موجود ہے، جس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی مزید بڑھ جاتی ہے۔ زراعت کے علاوہ یہاں کا ایک بڑا شعبہ کان کنی ہے، کیونکہ یہاں میگنیشیم اور خام لوہے کے بڑے ذخائر بھی موجود ہیں۔ گوا میں سال میں 2 بار جشن منایا جاتا ہے، ایک بار 15 اگست کو ملک کی تاج برطانیہ سے آزادی کے دن اور دوسرا 19 دسمبر کو گوا کی پرتگال سے آزادی کے دن۔ دوسری جانب مختلف مذاہب کے فیسٹیولز بھی سال بھر چلتے رہتے ہیں۔ نومبر سے فروری میں تو سیاحوں کے مزے ہی مزے ہیں۔ ایسے میں آپ کا کہیں گوا جانے کا پروگرام بن جائے تو یہ موقع مس نہ کیجیے گا۔ تاہم اگر آپ پاکستانی شہری ہیں تو آپ کو اس کو وزٹ کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات بہتر ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ دوستو، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں اور اس قسم کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ۔